अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरी प्यारी बहनों, आए सबक का आगाज़ करते हैं। फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़कुरूनी बस तुम जिक्र करो मेरा, अज़्कुरकुम रब ताला फरमाते हैं ए बंदे मैं तेरा जिक्र करूँगा। वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। वला तकफ़ुरून, और ना मेरी नाशुक्री करो। कि इससे ये भी मुराद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे ज़िक्र को बुलंद करोगे तो मैं आपके ज़िक्र को बुलंद करूँगा। तो आप ज़मीन पर बैठकर अगर महफ़िल से जाओगे और महफ़िल की सूरत में तुम मेरी खूबियाँ बयान करोगे या मेरे प्यारों की सुन्नतों को ज़ाहिर करोगे तो मैं ऊपर अर्श माला पर फरिश्तों के साथ आपका ज़िक्र करूँगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि महाफ़िल महफ़िलें या इस किस्म की जो तकरीबात होती हैं वो बिदअत होती हैं। अब ये तो कुरान पाक हमें ये कह रहा है, तो यहाँ पर इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो थे वो सिर्फ मिदहत सनाई करते थे और किस मकाम पर पहुँच गए, उनको शहादत का रुतबा मिल गया। इन अहादीस से ये भी, इस आयत से ये भी होता है कि उन्होंने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कलाम पढ़ा और उनके प्यारों की तारीफ़ की, तो उन पर जन्नत फ़र्ज कर दी गई। उन्होंने ना सारी उम्र ज़िंदगी में जहाद किया, ना उन्होंने किसी जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने कुछ भी ना किया, बस महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, हम्दो सना की, तो उनको अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दे दी। तो ये जो कहते हैं ये बिदअत है, ये वो है बिदअत, ये उस सूरत में है कि जब एक महफ़िल का मुआवज़ा जो होता है ना उसको मुकर्रर कर लिया जाए। अगर हम किसी महफ़िल का मुआवज़ा मुकर्रर नहीं ना करते और रब के ऊपर सब्रो शाकर रहते हैं कि फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं। ये भी 3 किस्म के होते हैं कि एक जो महफ़िल तो कराते हैं पर रब के अहकामात को पूरी तरह नहीं समझते, जो कुछ भी है नात खानों को और उलमा इकराम को समझ बैठते हैं और एक सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं। तो जो बिजनेस बनाते हैं ना उनके लिए ये गुनाह है, दूसरी सूरत में ये सवाब है कि अल्लाह के पाक बारगाह में बंदा हाज़िर हो
اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ محافل سما ہو رہی تھی اور ایک ذوق و شوق کے ساتھ کلام پڑھنے والا کلام پڑھ رہا تھا محفل میں، تو جو اس وقت کے شیخ تھے ان کو خاص لطف نہیں آ رہا تھا اور لطف کا معنی یہ کہ جیسے محفل میں کوئی غیر بندہ شامل ہو گیا ہو یا کیا مسئلہ بن رہا ہے، کیوں نہیں لطف سماع میں قوالی میں مزہ آ رہا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ سب کچھ گیا تو محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو کہا بہت زور و شور سے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں محفل میں لطف نہیں آیا۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یا حضرت، میں سب سے آخر میں بھاگ کر اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنا مدح بیان کر سکوں، کہ میں اپنا حالات بیان کر سکوں تاکہ مجھ پر کرم نوازی ہو جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا اوہ بندے، تو ایک حضور کی محفل میں بیٹھ کر تو یہ خیالات لے کے آیا تھا، تبھی ہمیں لطف نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ کافی خفا ہوئے، پھر معذرت کر لی۔ پر جو بھی محفل ہو اس میں دنیاوی چیزوں کو شامل نہ کیا جائے، صرف اللہ کی خوشنودی کو سامنے حال رکھا جائے تو وہ محفل قبول و منظور بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رب کے ذکر اور رب کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں روح کا سکون ملتا ہے اور آرام ملتا ہے، کیونکہ اب قرآن پاک ہمیں اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے لوگو، یا اے الذین لوگو، آمنو ایمان والے، استعینوا مدد چاہو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ اب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو ایمان والو، صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ یہ نہیں کہ جن کے اوپر کوئی بھاری آزمائش آتی ہے یا جن کے پاس کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اگر اپنے آپ کو یہ سوچ کر زندگی گزار دیں کہ رب نے ہمیں احساس دیے ہیں، یہ شاہ رب کی طرف سے ہے اور اسی نے ہماری یہ تکالیف کاٹنی ہے، وہ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا واویلا نہیں کرتے اور اپنی راہ اختیار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے مسیحا، ڈاکٹر ہوتا ہے مسیحا، کہ جب تکلیف بڑھتی ہے تو تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے لوگ اس مسیحا کے پاس جاتے ہیں کہ تاکہ ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اب یہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں کہ کسی کو روحانی بیماری ہوتی ہے، کسی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ روحانی بیماری کے لیے اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے اور جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ دو قسم کے سہارے ہوتے ہیں۔ اور اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پر کوئی ایسا وقت آئے تو ہم صبر کے ساتھ رب کی نماز قائم کریں اور اس سے مدد مانگیں،
وہ راستے نکال دیتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب آپ پر کوئی کڑا وقت آتا آپ مصلی بچھا لیتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انبیاء کرام کا طریقہ تھا، اور اب وہ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس راستے کی طرف لگاتے ہیں، اور یہ اللہ کے راستے کی طرف ہے کہ اگر آپ کی اس طرح مسئلہ حل نہ ہو تو آپ اولیاء اللہ کے پاس جا سکتے ہو، وہ آپ کے مسئلے حل کر دیں گے۔ آپ پڑھائی وغیرہ کرو، آپ اپنے مرشد کی باتوں پر عمل کرو، اور جب تک آپ کے اوپر سے یہ پریشانی نہیں ٹلتی تو آپ لوگ ذکر و اذکار کرو اور ان پاک بندوں کی صحبت اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو واویلا نہیں کرتے اور صبر اور تلقین کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اب دوسری آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا اور نہ تَقُولُوا کہو ان کو، لما جو یقتلو لمن یقتلو جو قتل ہو جائیں، فی پس سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یا قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ، اموات انہیں مردہ، بلکہ احزاء وہ زندہ ہے، احزاء ولکن لا وہ زندہ ہے اور لیکن تم ان کی زندگی کا لا تشعرون شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اور نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں چلے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کہ جو کہتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ جو جہاد میں اللہ کی راہ سے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ، دو صحابہ کرام تھے، کسی غزوے میں شہید کر دیے گئے، یہ حقیقت ہے، حقیقت حال ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، چاہے 100 سال تک بعد بھی ان کی قبروں کو کھولو وہ زندہ ہیں، کیونکہ جو دنیاوی چیزوں میں لگ جاتے ہیں ان کے ڈھانچے بنا کرتے ہیں، جو رب اور رب کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے ڈھانچے نہیں بنا کرتے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ شان اولیاء کے حق میں ہے کہ ایک غزوات میں 2 بھائی اکٹھے شہید ہو گئے۔ اب شہید ہو گیا، اب یہ کیا ہوا کہ وہیں پر پڑے ان کے اوپر مٹی گرد، ایران کی، یہ ایران کی بات ہے، مٹی ان کے اوپر پڑ گئی
कितने साल गुजर गए, 1990 की ये बात है। क्या हुआ कि सैलाब आया, 90 की बात है। कहाँ ग़ज़वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कहाँ हमारा दौर 1990 का। अब क्या हुआ कि सैलाब आया, उनके ऊपर से मिट्टी हट गई और लोगों ने वीडियो बनाकर देखी कि उनके लिबास भी मैले नहीं हुए थे। फिर कुछ अकल के जो ईमान वाले थे, उनको पता चल गया कि वाकई ही जो अल्लाह वाले होते हैं या अल्लाह की राह पर चल पड़ते हैं, वो मुर्दा नहीं होते। उनको एक आन उनकी जान निकलती है, दूसरी आन उनमें जान डाल दी जाती है। उनके जिस्मों को मुर्दे कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जो अल्लाह की राह में अपनी जान दे देते हैं, जिनके दिलों में जो सच्चे आशिकान रसूल हैं। तो अब ये कुरान करीम फुरक़ान में हमीद में है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नुक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वला नबलुवन्नकुम, और जब आजमाए जाओगे तुम किसी शय से, यानी खौफ से, भूख से और कमी माल से और जानों से और फलों से, पर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए कि जब रब ताला आपको तंगी देता है तो आप सब्र करते हो। सब्र वो नहीं होता है कि दर दर जाकर भीख मांगनी। जब इन चीज़ों की अल्लाह ताला, ये वो नेमतें हैं जो किसी के घर में कमी आ जाए तो वो अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, और जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं वो पता नहीं किन किन बुराइयों में झगड़े जाते हैं, और कुछ लोग वावेला करते हैं और सबके आगे हाथ फैलाते हैं। जब हाथ फैलाते हैं तो उनका सवाब वो सब्र नहीं होता है, क्योंकि वो दाने लोग कहते हैं ना, सब्र करें ता हीरे मिलसन, चुप रवें ते मोती, बेसब्री जे करेगा बंदिया, ना हीरे ना मोती। आपके घर में कोई कमी हो, आप लोग क्या करते हो कि डाके डालना शुरू कर देते हो। आप लोग उसका हल तलाश करने के बजाय सबसे पहले जानों का ज़िया करते हो, और फिर इन तकालीफ से थक हार कर अपने रब से रजू नहीं करते, रब के अहकामात पर नहीं चलते, अपनी जानों को ख़त्म करने पर चल पड़ते हो। तो ये गलत चीज़ है। कहते हैं कि जो सब्र करता है उसको सब कुछ मिल जाता है, और जो बेसब्री करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए जो माल है वो भी हमारा जिस्म का खून है, जो औलाद है वो भी हमारे जिस्म, हमारे लिए जान है, हमारी दुनिया की राहत है। मिसाल के तौर पर एक औरत थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में एक औरत थी। क्या वाक़या याद आ गया, वो दुनिया की भीड़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
बाज़ार से गुज़र रहे थे, हर औरत का नक्शा चेंज था। एक औरत, अब वो उसको क्या देख रहे हैं कि ये तरोताज़ा, ये गमों से पाक है। आप उसके पास गए और कहा कि खातून, आपको कोई दुनिया का गम नहीं है? तो अब वो क्या कहती है, ना मेरा ससुराल है, ना ही मेरा मेका है, ना ही मेरा शौहर है, एक ही मेरा बेटा है, वो भी इस भीड़ में गुम हो गया है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो सब्र का ये आलम होता है कि जब आप सब्र करते हो तो आपको चेहरे पर गमी के आसार नहीं होते। तो आप खलीफा हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं गमों से पाक हूँ? तो सुभान अल्लाह, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने सवाब को खुद कम करते हैं। एक इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हमें सब्र की तलकीन के लिए, हमारे सब्र की तलकीन के लिए हमें ज़ाहिरी तौर पर हमें पुरसकून करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने बरगज़िदा बंदों में शामिल कर ले। ये रब के करम, फजल, रहमत, रब की नमाज, रब के अहकामात, रब के बताए हुए रास्तों पर चलने से ये फिर तकालीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। उनके ऊपर चाहे जितनी भी भारी मुसीबत आ जाए, पर वो उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, वो सब्र करते हैं। सब्र वो वावेले का नाम नहीं है, सब्र पुरसकून रहने का नाम है। जिनको रब ताला सब्र दे देता है वो पुरसकून ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है अगर हम पर कोई सख्त मुसीबत आनी है तो रब की तरफ से आनी है, और दूर करनी है तो रब ताला नहीं करनी है, कोई और नहीं कर सकता। या अल्लाह ताला कर सकते हैं, या उनके प्यारे अंबिया इकराम में से, या उनके प्यारों में से कोई कर सकता है। अब आगे कुरान पाक में है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना, जिन लोगों को, इज़ा, जब, असाबतहुम, पहुँचती है, मुसीबत, क़ालू, कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक उस रब की तरफ से है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये खुद तशरीह है, ये खुद अपनी तफसीर ये आयत करीमा बता रही है कि जिन लोगों को जब मुसीबत पहुंचती है वो इसलिए सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं कि अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं करते कि ये रब की चीज़ थी। अब कोई दुनिया से हमारा चला जाए ना, हम मातम करती हैं, हम बाल खोल देती हैं, हम गले अपने फाड़ देती हैं। रब ताला ने इस चीज़ से मना किया है, क्योंकि रब ताला कहते हैं ये मेरी चीज़ थी, मैंने ले ली, और ये बंदे तूने भी उधर ही जाना है। हम जब कोई दुनिया से चला जाता है ना तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हम ये एक चीज़ पढ़ते हैं ना तो रब ताला हमारे इस एक पढ़ने पर हमें एक और खुशी, उससे बड़ी खुशी अता कर देते हैं कि जब हम वावेला नहीं करते, हम रोते नहीं हैं, हम रोते भी हैं पर हम जाहिलों की तरह बाल नहीं खोलते, हम मातम नहीं करते, हम गले नहीं फाड़ते, हम दिल की तस्कीन के लिए उसको अंदर जज़ब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला हमें खुशखबरी सुनाते हैं, उसकी सूरत में हमें कोई नेक इंसान दुनिया में ज़रूर भेज देते हैं जिस कमी को वो पूरा कर देते हैं कि जो मैंने अपना बंदा ले गया हूँ या मैं जो भी या आपको मुसीबत पहुँचाई है उससे वो दुगनी देते हैं। इससे एक वाक़या याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
عرش معلیٰ پر جا رہے تھے، عرش معلیٰ پر جا رہے تھے تو آج کل کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات مل جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میری ایک فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرے زندگی میں جتنا، میری پوری زندگی کا جتنا رزق ہے وہ مجھے ایک دفعہ دے دیں، کیونکہ اس کو کبھی کھانا ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی دوسرے لوگوں سے کبھی لے کے چل پڑتا تھا، یا اس طرح کے جو کبھی کبھی بھوکا بیٹھا رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، اپنے اللہ پاک سے کہیے گا کہ جتنا میرا رزق ہے مجھے دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، اب پھر بھی کبھی کبھی تمہیں مل جاتا ہے، جب پورا تجھے رزق دے دیا جائے گا ایک ہی گھڑی میں، تو پھر باقی زندگی کیسے تو گزارے گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ میری فریاد جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں۔ اچھا، پھر انہوں نے پہنچا دی۔ انہوں نے ایک مرتبہ بوری تھی، آدھی تھی، یا جو بھی صورتحال تھی، انہوں نے اس بندے کو بھیج دی، اور اس بندے نے کیا کیا، آدھی پکائی آدھی ان کے جو عوام تھی یا جو اللہ کے بندے تھے ان میں بانٹ دی۔ اب ہوتے ہوتے یہ واقعہ ہوا کہ اس آدمی کے محلات بن گئے، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھکاری تھا اس کے محلات بنے پڑے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ایک مرتبہ رزق دیا، تو اب اس کے محلات کیسے بن گئے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاکی بندہ ہو کر مجھ پر احسان کر دیتا ہے، اور میں رب تعالیٰ ہو کر اس کے محلات نہیں بنا سکتا۔ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فقیر دروازے پر آیا۔ فقیر جب دروازے پر آیا تو اس نے صدا دی، تو اندر سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے تناول کا کھانا ہے، بس۔ انہوں نے کہا دے دے۔ انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں گے، مہمان بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اوپر والا دے گا، وہ جب اس کے اوپر توکل ہو نا تو وہ ایسے رزق دیتے ہیں۔ ایک گھر سے روٹی آئی، انہوں نے کہا یہ روٹی کم ہے، واپس کر دو، یہ ہمارے شایان شان نہیں آئی ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ آئی تو کیا ہے کہ اتنی دیگیں، اتنا سب کچھ، اتنا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے پھر گرم گرم کھانا چن دیا گیا۔ واقعہ کیا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس صورت میں دیتے ہیں کہ ہمیں ڈبل معاوضہ مل جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک آدمی تھا، اس کی جب ہم نے ہسٹری سنی تو اس نے کہا کہ میں متولی کعبہ تھا، 50 درہم میرے پاس تھے میری تنخواہ کے، میرے پھر بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ کسی مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک ایک اکٹھا کر کے تو نا زکوٰۃ دینی شروع کر دیں۔ تو ان کا میں گھر میں بھی مشکل چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ کر تو صحیح۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے
ایک ایک درہم رکھتا رہا، لوگوں کو بانٹتا رہا۔ اب اس کی وہاں پر پوری دکان ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کم نہیں کرتے، ان کو ڈبل دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں، جو صبر و شکر کرتے ہیں اور شاکر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر انہیں خوشخبری ضرور سناتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اولئک یہی لوگ علیہم اوپر ان کے صلوات نماز من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی، ورحمت اور رحمت، واولئک اور وہی لوگ ہم المہتدون ہدایت پانے والے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک ہم المہتدون۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں نماز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت اولئک ہم المہتدون۔ وہی لوگ ہیں جن کے رب تعالیٰ کی رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، وہ رب کے صبر و شکر کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں صبر و شکر کرتے ہیں۔ اور پھر جو کسی سے چھین کر، کسی کا مال چھین کر، کسی کو ایذا دے کر جو لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حق ہے، یہ ہے وہ ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، دوسروں کے لیے تکالیفیں اکٹھے کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں پا جاتے۔ جو رب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور رب سے ہی مدد مانگتے ہیں تو وہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، کسی اور سے وہ امید نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتے ہیں۔ اِنَّ بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فمن پس جو حج البیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، او اعتمر اور عمرہ کرے، فلا پس نہیں ہے جناح گناہ علیہ ان پر، ان یطوفا کہ وہ طواف کرے، بہما دونوں ساتھ، دونوں، ومن اور جو تطوع طواف کرا، خیر بہتر ہے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم صلہ دینے والا ہے، شاکر علیم شاکر ہے اور جانتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے اور عمرہ کرے، نہیں ہے گناہ کہ وہ طواف کریں دونوں، اور طواف بہتر ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو جانتا ہے۔
کہ یہ ہم پر کیوں فرض ہوئے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اماں حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، یعنی کہ پیدا ہوئے، تو پھر ان کے اوپر ایک کڑی آزمائش آئی۔ یہ اماں حاجرہ جو تھی وہ لونڈی تھی، تو اب ان کی مالکن جو تھی وہ سارہ تھی۔ جب آپ نے اماں سارہ نے اپنی لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کی ہے، آپ اسے رکھیں اپنے پاس۔ خیر پھر وقت یہ آیا کہ اس لونڈی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ملی، تو اب کسی بات پر چپکلش ہوئی تو سارہ کہتی ہیں کہ ایک کو نکالیں یہاں سے۔ اماں حاجرہ نے کہا کہ تم تو انہیں اولاد بھی نہیں دے سکی، میں نے اولاد دے دی، یہ وہ اس وجہ سے وہ غصے سے، ایک تو وہ زادی تھی، محلات میں رہتی تھی، یہ سب کچھ ماجرہ ان کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ نکال دو اس کو۔ اور اس وقت آپ نے کیا کیا، کان چھدوائے اور سب کچھ کیا، تو پھر اس وقت ہم پر بھی یہ چیزیں فرض کر دی گئیں۔ ناک چھدوایا انہوں نے، غصے میں سارہ نے ان کے کان بھی چھدوا دیے، ان کے ناک بھی چھدوا دی، یہ کیا ان کے ساتھ، اور پھر ان کو گھر سے نکلوا دیا۔ جب ان کو گھر سے نکلوا دیا تو آپ کچھ مشکیزہ لے کر اور کچھ کھجوریں لے کر ایک جنگل بیابان میں چلے گئے، اور حکم پیچھے سے کیا تھا کہ ان کو ادھر چھوڑ کر تم نے آ جانا ہے، آبادی نزدیک نہ ہو۔ بس غصے کا عالم تھا، غصے کے عالم میں آپ ویران بیابان جنگلوں میں نکل گئے۔ ادھر انہوں نے صحرا میں بیوی اور اماں حاجرہ کو اور بچے کو وہیں پر چھوڑا اور چلے گئے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس مجھے اتنا ہی حکم ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے تھے، اب جنگل بیابان، انہوں نے کہا اب ہمیں کس سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارا کون سہارا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب تعالیٰ آپ کا سہارا ہے، اب میں رب کے سپرد آپ کو کر کے جا رہا ہوں، مجھے مت روک بیوی۔ خیر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب یہ وقت آیا کہ انہوں نے کچھ روز گزرے، مشکیزہ پانی کا ختم ہو گیا، وہاں پر کھجوریں ختم ہو گئیں، اب بچہ روتا ہے، گرمی کا دور ہے۔ اب ایک پہاڑی کے اوپر اماں حاجرہ کیا کرتی ہیں، ادھر بھاگتی ہیں ادھر بھاگتی ہیں کہ کہیں چشمہ ملے، کہیں چشمہ ملے تو میں اسے بچے کو پلاؤں، پانی پلاؤں، خود بھی پیوں۔ اب پھر کیا آزمائش کا یہ دور تھا کہ جب آپ کے 7 چکر، وہ پیچھے بچے کی طرف بھی بھاگتی تھی، بھاگ کر ان کو دیکھتے تھے کوئی بگیاڑ یا کوئی ایسی چیز نہ لے جائے۔ اب جب آپ کا 7 چکر پورے ہو گئے، جب 7ویں چکر پر آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا دیکھا کہ وہاں پر زمین پر چشمہ پھوٹ پڑا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو ان ایڑیوں کے رگڑنے سے کیا ہوا کہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر اماں حاجرہ نے
مٹی میدان کی اکٹھی کر کے کہا کہ زمزم 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 کہہ کر وہ پانی رک گیا۔ پانی اب زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ پانی وہیں پر ٹھہر گیا۔ تو پھر آپ نے جی بھر کر پانی پیا۔ تو پھر جب یہ وقت آیا تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ جب 7-8 سال کے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابھی بھی اماں سارہ کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ اب رب کی آزمائش نہیں دیکھیں، جب نئی رب کی آزمائش انہوں نے کہا جاؤ، خواب میں کیا دیکھا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے اس کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ کتنی بار ان کو اشارہ ہوا تو سوتے سوتے پھر اٹھ جانا کرنا۔ انہوں نے جب یہ اشارے دیکھے تو جب ان کے اوپر واضح ہوا تو پھر آپ واپس آئے۔ تو اب اماں ہاجرہ نے یہ سوال نہیں کیا، صبر کا یہ عالم تھا کہ آپ اتنے سال بعد کیوں آئے ہیں، انہوں نے یہ تک نہیں کہا۔ اب کیا ہوا، اپنے بیٹے کے ساتھ اماں سارہ نے یہ کہا، انہوں نے کہا یہ پتھر لے جاؤ۔ تم نے نیچے جا کے جب اپنا یہ خواب سنایا، انہوں نے کہا یہ پتھر لے جاؤ، تم میرے سر کی قسم کھاؤ کہ تم نے اس زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا۔ خدا کی پناہ پھر آپ وہ پتھر لے کے گئے، آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کے بیٹے کو وہاں سے لیا، آپ دوسری زمین پر گئے اور پھر آپ نے ان کی قربانی کرنے کے لیے جو ہم عید بقرہ عید جو ہم مناتے ہیں، آپ ان کو لے کر گئے ایک پہاڑ کے اوپر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بیٹے کا سر پتھر کے اوپر رکھا اور تیز چھری لے کر رب کی راہ میں قربان کرنے لگے۔ تو کہا بیٹے نے، بابا جان آپ میری آنکھیں باندھ دیں۔ تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اب کیا ہے، باپ کی بھی آنکھیں بندھی ہیں، بیٹے کی بھی آنکھیں بندھی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ آزمائش آئی تو اب چھری چلانے لگے تو اچانک آسمان سے دمبا نازل ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ جب آنکھیں کھولی تو بیٹا کھڑا ہے۔ رب نے کہا کہ تو میری آزمائش پر پورے اترے۔ تو یہ آزمائشیں اتنی سخت انبیاء کرام کی ہوتی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اماں ہاجرہ اور علیہ رحمت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اب اتنی سخت مصیبت فاقہ کشی ہو گئی۔ اماں سارہ جو محلات کی پیداوار تھیں، ان کے پاس ایک بچڑا رہ گیا تو مہمان آئے تو انہوں نے اس کو بیٹا بنا کر پالا ہوا تھا۔ اب تنگی اور تکلیفوں میں آپ نے پھر بھی صبر شکر کیا اور پھر جب وہ بچڑا جو ہے وہ مہمان آئے، آپ نے ان کو فرشتے آسمان سے آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب اماں سارہ جو اتنی تکلیفیں دینے کے بعد اب یہ تکلیفیں جھیلتی ہیں کہ نہیں جھیلتی۔ یہ ایک بچڑا ہے، وہ فرشتے آ گئے، کہا کہ مہمانوں کی روٹی تیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا یہ ایک بکری کا بچڑا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اس کو ذبح کر دیں۔ وہی ایک واضح سہارا تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ اس کو ذبح کر دیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ کے
रब के आसमान की तरफ इशारा किया, अब हमारा सहारा कौन है। तो फिर सहारा के लिए फिर अल्लाह ताला ने वो फरिश्ते भेजे और उन्होंने उनके अजर के तौर पर उनको औलाद दे दी और बशारत क्या दी कि अब ये तेरा बेटा जो होगा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसमें अंबिया इकराम नबी पैदा होंगे। अब उधर अम्मा हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वहाँ पर मेरा पाक घर बनाओ, यानी कि खाना काबा शरीफ की तामीर करो। इसलिए फिर उधर फिर आबादी बन गई, फिर धीरे धीरे वो वीराना आबाद हो गया हज़रत इस्माईल और अम्मा हाजरा के सब्र के ज़रिए। कि यानी जो सब्र करते हैं उनको इस तरह अल्लाह ताला खुशखबरियाँ सुनाते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जब घर बन गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इसका तू तवाफ़ कर, यानी 7 चक्कर लगा। और फिर उन्होंने सब ने उस घर के 7 चक्कर लगाए। फिर अल्लाह ताला ने उनके इन 7 चक्करों को कबूल व मंजूर किया और कहा कि ये दुआएं मांग। फिर वो दुआओं का भी एक सिलसिला चल पड़ा। तमीरात काबा के वक़्त भी दुआएं मांगी जा रही थी जो कबूल हो गई थी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने उनकी इन को तौबा को कबूल किया और उनके लिए बशारतें दी। अब कुरान करीम फुरकान हमीद में है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। इन्ना बेशक अल्लज़ीना लोग यक्तुमूना जो छुपाते हैं, माँ जो अनज़लना नाज़िल किया हमने मिनल बय्यिनातिना निशानियाँ से, मिन से बय्यिनात निशानियाँ, वल हुदा और हदायत, मिन से बाद इसके बय्यन्नाहु जब ज़ाहिर हो चुकी, लिन्नासी लोगों में से, फिल किताब में, उलाइका वही लोग लानत अल्लाह ताला की तरफ, वजल अनुहु और लानत करने वालों की, अल्लाइनूना लानतें। अब इसकी तशरीह ये कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लनाहु मिनल बय्यिनातिल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक जो हक पहुँच चुका, जो निशानियाँ पहुँच चुकी हैं वो उनको, और हदायत पहुँच चुकी, जो इन लोगों जो छुपाते हैं इन चीज़ों को और ज़ाहिर करते हैं जो नहीं है इस किताब में, वो लोग लानती हैं अल्लाह ताला के लिए, और उन लानत करने वालों पर भी लोग लानत करते हैं। कि जब हम रब ताला की चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करते, हम रब ताला की चीज़ों के हदायत को छुपा देते हैं और हम झूठी मन गढ़ंत बातों को ज़ाहिर करते हैं लोगों पर, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजता है और लोग भी उनके ऊपर लानत भेजते हैं। कि यानी कि जो हक और सच को ज़ाहिर नहीं करता, अल्लाह ताला उन के साथ नहीं है। जो सब्र और शुक्र करने वाले हैं और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं
اور حق سچ کو لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ جو پہلے کہا گیا کہ توریت، انجیل، زبور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا، تو وہ ان لوگوں کو جو مدعی تھے وہ ان کو ذکر کو ختم کر دیتے تھے اور ان کے اوصاف کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کٹھن مراحل کیے جو آج تک وہ جی رہے ہیں، کہ جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ اور اللہ کے پیارے نبیوں کے ساتھ ان کے نام مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل کشی کو مٹا دیتا ہے اور ان کے اوپر لعنت پر لعنت ہوتی رہتی ہے اور آخر تک لعنت ہوتی رہتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اذا مگر الذین لوگ تابوا توبہ وَأَصْلَحُوا اور اصلاح وَبَيَّنُوا اور ظاہر کرنا، فَأُولَئِكَ وہ لوگ أتوبُ توبہ علیہم اوپر ان کے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنَا اور بے شک توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور توبہ لوگ اور جو توبہ ان کی وہ جو توبہ کرتے ہیں ان کے اوپر توبہ ان کی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے۔ کہ اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ بے شک جو بھٹک کر بھی سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اتنی تکلیفیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت اماں ہاجرہ پر آئیں، ان کے بدلے میں اماں سارہ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ ایک طرف، تو پھر جب ان کے اوپر آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی آزمائش کو کم کر دیا۔ لیکن جو پھر بھی منافقین میں سے اپنے آپ کو شمار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کے سنتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے۔ بندے تو ان سے مانگ کر تو دیکھ، تو توبہ کر تو دیکھ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وماتوا وہم اور وہ مر گئے اسی کفر میں، وہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کے، لوگوں کے اور سب کی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کہ بے شک جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو کافر تھے پھر کفر کی حالت میں، یعنی کافر ہی مر گئے، کلمہ حق نہ کہہ سکے، توبہ نہ کر سکے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں اور اللہ کے پیاروں کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جو کفر کرتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، دوسروں کا یتیموں کا مال کھاتے رہے
اور کفار کا طریقہ اختیار مثلاً کہ جو ہر برائی استعمال کرتے رہے تو اور آزاد دیتے رہے، اولیاء اللہ کو آزاد دیتے رہے، انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرتے رہے اور اولیاء اللہ کو قتل کرتے رہے، اور اسی حالت میں وہ برائی میں ہی برائی کرتے کرتے چوری ڈکیتی ہر چیز، شراب جوا اس طرح کی خصلتوں میں پڑھ کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی حالت میں یا انبیاء کرام کو آزاد یا اولیاء کرام کو آزاد دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ان کے اوپر زمین کی بھی لعنت ہے، سب کچھ۔ یہ اب کل کی بات ہے کہ جس نے علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے بیٹے شاد حسین رضوی اور ان کے جو تھے بندے تھے ان کے اوپر جو انہوں نے آزمائش بھیجی، اب آپ لوگوں کی نشانیوں کے لیے اب میں کہتی ہوں، یہ بتاتی ہوں کہ ان کی شان الگ چھوڑو، یہ ایک عام جو اللہ کے نام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے پر چلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ابھی صرف وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا یہ احوال ہے کہ جس بندے نے ان کو ہزار ثانی کی حدوں تک پہنچایا، علماء کرام پر فتوے بھیجنے تک، ان کے اوپر ہر گندگی ملوث کرنے والا مر گیا۔ اب مر گیا تو ویڈیو وائرل ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ وہ فلاں دن جو بندہ مرا ہے اس کی قبر کو دیکھیں، وہ کیڑوں سے ڈھکی پڑی ہے، تو اس میں عجیب طرح کی اسمیل بو وغیرہ آ رہی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہاں پر گئے میڈیا والے، انہوں نے دیکھا ہے اتنے زہریلے کیڑے اس کی قبر سے نکلے ہیں، موری کے اوپر کے وہ ابھی وہ باہر نکلے ہیں، تو توبہ استغفر اللہ، اور اس کا یہ انجام ہے۔ اور جب ہم اولیاء اللہ کی مزارات پر جاتے ہیں، ہم رات کے کسی وقت بھی جائیں، ہمیں خوف نہیں آتا ہے۔ جو اللہ کے نام پر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنا روح اپنا ایمان سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جو ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور ان کے اوپر ہر چیز کی لعنت ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بروں کے ساتھ چلتے ہیں ان کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اور جو اچھوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، اور نہیں کم کیا جائے گا ان پر عذاب، ولہم، اور نہ ہی ان کی ینصرون، ان کو مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی۔ کہ یہ نہیں کہ جو کفر کی حالت میں جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے اقوال اور ان کے
अहकामात को अपने दिल में तंगी महसूस नहीं करते, जो अपना एक माइंड नहीं बनाते और एक अपना तरीका इख्तियार नहीं करते, जिनने लाया गली में उनके नाल चली, इस तरह के जो लोग होते हैं वो दुनिया में भी खसारा पा जाते हैं और आखिरत में भी उनका कुछ नहीं होता। अगर वो नेकोकारों के साथ शामिल हो जाएं तो उनका एक तरीका इख्तियार हो जाता है, और जो बुरों के साथ हो जाते हैं उनकी ना दुनिया रहती है और ना ही आखिरत रहती है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम, और वो तुम्हारा महबूद है, वो अकेला खुदा है, उसके सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है, वो रहमान और रहीम है। कि जो रब ताला से उम्मीदें लगाते हैं और रब ताला से अपने काम और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला के अंबिया कराम के अहकामात पर अमल करते हैं और अंबिया कराम के प्यारों के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला वाहिद है। वो जब्बार का हार सिर्फ कुफ़ार पर है, और जो कुफर की हालत में हैं और जो रब ताला से डरते रहते हैं, रब ताला उनके साथ वो रहमान और रहीम है। वो उनके दर के ऊपर झुकते रहते हैं, जो रब ताला के और रब ताला के अहकामात के और उनके प्यारों के दर पर झुकते रहते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अल्लाह ताला हमें हक़ और सच पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने प्यारों का वसीला वास्ते से हमें इज़्ज़त और शान अता फ़रमाए और अपने बरगज़ीदा बंदों में शामिल फ़रमा ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का बयान बस इतना ही, कल इंशाअल्लाह अगले बयान के साथ शामिल होंगे।